खान साहब, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, ये 75 साल इंशाल्लाह परसों पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद होने लगे हैं। मैंने हमेशा आपको अल्लामा इकबाल को कोट करते सुना है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान अभी है और जिस कॉन्टेक्स्ट में 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये आज़ादी लेके दी, तो एक शेर है अल्लामा इकबाल का जो आप बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, और उस पे अगर थोड़ा सा आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात बताएं। वो है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये आपको किस तरह मोटिवेट करता है, या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए सलमान, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है कि हम 75 साला पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी है वो इंशाअल्लाह कल भरपूर तरीके से बना रहे हैं, और हम 12 बजे तक अपना प्रोग्राम है जश्न आबादी का, और उसके बाद 14 अगस्त को हम खुश आमदेद कहेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे फायरवर्क से, और इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें वीडियोस भी दिखाएंगे, सब कुछ। इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक आज़ादी मिली थी हमें 75 साल पहले। वो आज़ादी क्या थी? वो थी जिस्मानी, अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ादी। लेकिन वो जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए अभी भी हमें सफ़र तय करना है। वो कल मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या वो हमने क्या करना है वो असल में अपने आप को आज़ाद करने के लिए। और वो 3 मुख्तलिफ़ किस्म की ग़ुलामी है। एक ज़हनी ग़ुलामी है, एक जिसको न्यू कलोनियलिज़म कहते हैं, कि एक मुल्क आपको फ़तह किए बग़ैर आपके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और फिर एक है जो एक जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम इंसानों को ग़ुलाम बना देता है। इंसाफ आज़ाद कर देता है, नाइंसाफ़ी इंसानों को ग़ुलाम बना देता है, और इंसानों का पोटेंशियल ख़त्म कर देता है, इंसान की परवाज़ ख़त्म कर देता है। अगर एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम हो जिसके ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का फेमस कॉल है कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की आज़ादी है। एक ह्यूमन राइट्स है, एक मेंटल फ्रीडम है, फ़िज़िकल फ्रीडम है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कल अपना पूरा प्रोग्राम दूंगा कि ये है किस किस्म की ग़ुलामी, और फिर इससे आज़ाद कैसे होना है। और जो आपने बात की इसकी है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जब से दुनिया बनी है तकदीर के कातिब, वो जो तकदीरें लिखता है, उसने तब से ये फतवा दिया हुआ है कि बुज़दिली की सज़ा ही मौत है। और इसका उल्टा ये है कि कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ। तो जो खौफ है वो इंसान को बुज़दिल बना देता है, और वो कभी भी किसी इंसान ने कोई बड़ा काम नहीं किया जिसने अपने खौफ के ऊपर काबू ना पाया हो। जी मैं अतर काज़मी साहब की तरफ जाऊंगा। अतर, आप अपना सवाल पूछें चेयरमैन इमरान खान से। जी थैंक यू सलमान भाई। खान साहब, मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि लगता इस तरह है कि इस वक्त आपको मुकम्मल तौर पे कॉर्नर करने की प्लानिंग हो रही है। हो सकता है कि आपको नायल भी करार दे दिया जाए, और जो नून लीग वाले दोस्तों से बात होती है वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मियां साहब भी वापस आ जाएंगे। अब इस मौके के ऊपर आप वे आउट क्या देख रहे हैं? आपकी जमात यहाँ से आगे किस तरह निकलेगी? इसलिए लगता है इस तरह है कि आपको अब गेम से आउट किया जाएगा, मियां साहब को लाया जाएगा, और फिर कोई कॉम्प्रोमाइज करवाया जाएगा। क्या आप कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर आपको नाअहल किया जाता है? उसके ऊपर आप थोड़ा सा बता दीजिए। और खुदा ना खास्ता अगर आपकी जमात ये समझती है कि आपको नाअहल किया जा रहा है, तो फिर आप लोग इंतखाबात में जाएंगे या फिर बाइकआउट करेंगे? अच्छा पहले तो ये मैं इंशाल्लाह कल अपने जलसे में इसकी तफसील में बात करूँगा। लेकिन देखें हुआ क्या है पाकिस्तान में। एक बैरूनी साजिश थी, बैरूनी साजिश की वजह से रजीम चेंज हुई, हमारी हुकूमत हटाई गई, और जिन्होंने ये साजिश की थी अंदरूनी और बैरूनी दोनों
سازش کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو. میں لوگوں کو تاریخ کا بتاتا رہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کو بھی جب میر صادق چاہیے تھا انگریزوں کو ٹیپو سلطان کو گرانے کے لیے, اسی طرح سراج الدولہ کے لیے ان کو میر جعفر چاہیے تھا سراج الدولہ کو گرانے کے لیے. تو یہ اندرونی اور بیرونی سازش ہوتی ہے. تو یہ جب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ پارٹی اب ختم ہو جائے گی, مہنگائی تھی, یہ تھی, پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا. اگر آج مہنگائی دیکھیں تو تاریخی مہنگائی ہے. آج ذرا ٹی وی کے اوپر دیکھیں, ان چینلز کے اوپر, کیا وہ بات کر رہے ہیں مہنگائی کی؟ کیا وہ ان کو ہے کہ ہماری معیشت نیچے چلے گی, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے؟ کوئی وہ باتیں کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر؟ تو یہ پوری پلاننگ سے ایک سازش کا حصہ تھا. یہ جو میڈیا کے اندر پر ایک کیمپین چلی, یہ پرائم منسٹر مصدق جو ایران کے پرائم منسٹر تھے, ان کو جب بیرونی سازش سے گرایا گیا تو وہ بھی ایسے پہلے میڈیا کیمپین چلی, پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کے اوپر پیسہ چلا, انہوں نے مظاہرے کیے, یعنی جس طرح یہاں لانگ مارچز ہوئی, اور پھر مداخلت ہوئی اور ان کو گرا دیا. تو پہلے تو یہ بیرونی تھی. جو ان کو پہلا شوق ملا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, اور بہت زیادہ رد عمل عوام کا آیا جب انہوں نے رجیم چینج ہوا. دوسرا کہ جن لوگوں کو لے کے آئے وہ اس ملک کے نامور لٹیرے تھے, ان کے اوپر کرپشن کی داستانیں تھیں, 30 سال سے وہ چوری کر رہے تھے, ان سب کو اوپر بٹھا. انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہوا ہے, کیسز بنائے ہیں, ایک دوسرے کو جیل میں ڈالا چوری پہ, وہی لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا. دوسرا عوام کو اس کے اوپر رد عمل آیا. اور تیسرا پھر انہوں نے معیشت بالکل نیچے لے گئے اور مہنگائی آسمانوں پہ. تو وہ جو 17 جولائی کو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں, ساری دھاندلی کے باوجود ساری جماعتیں ایک طرف, تحریک انصاف ایک طرف, گورنمنٹ مشینری ایک طرف, الیکشن کمیشن ایک طرف, اس کے باوجود جیت گئی. اب اس کے بعد یہ گھبرا گئے ہیں, اب یہ اپنے پلان سی پہ چلے گئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اب کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کیا جائے, مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے, اور ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد جماعت نیچے چلی جائے گی. اور اس کے لیے یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے, یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ جس وقت بھی عدالت کے سامنے جائیں گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں فیکٹس آئیں گے تو یہ کوئی کیسز ہی نہیں ہے, لیکن یہ تلوار لٹکا دی ہے. اور ان کا خیال یہ ہے, اور لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے, کہ پہلے سختی کرو. آپ نے دیکھا ہے تحریک انصاف کے اوپر سختی ہے, وہ چینل کے اوپر ARY کے اوپر سختی کر دی ہے. سوچے چینل کو اس کو بین کر دیا ہے. اب اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اگر شہباز گل کوئی بات کہہ گیا ہے تو چینل کا کیا قصور ہے؟ وہ پلان یہ ہے کہ کوئی جو میری آواز ہو وہ بند کی جائے, اور آواز بھی بند کی. اور جو مخالف چینلز ہیں, یہ ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح کا شدید پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ فوج کو جی عمران خان نے یہ کہہ دیا, ہر چیز ڈھونڈی جا رہی ہے. یہ پورا پروپیگنڈا ہے, اس کے اوپر پیسہ چلا ہوا ہے. اور کوشش یہ ہے کہ پھر یہ پروپیگنڈا کے بعد کوئی بین آ جائے, اور پھر ڈیل یہ کی جائے کہ اچھا جی عمران خان کو بھی ہم اگر یہ بین ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا بھی وہ جو نااہل ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیں. یار اس طرح کی کوئی باغین ہے. یہ اتنا خوفناک پلان ہے, اس سے پاکستان کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہونا ہے. ایک پاکستان کی فیڈرل پارٹی کو, پہلے واحد پاکستان کی پارٹی ہے جو سارے صوبوں میں ہے. آج ایک اگر نیشنل ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, فیڈریشن کو, وہ تحریک انصاف ہے. باقی پارٹیز تو فیملی پارٹیز سکڑتی رہ گئی ہیں, ایک انٹیریئر سندھ میں, ایک سینٹرل پنجاب میں. تو پہلے تو ایک فیڈرل پارٹی جو کہ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلا یہ نقصان. دوسرا, ایک آدمی جو 30 سال سے چوری کر رہا ہے, جس کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے, یہ جو پینما پیپرز, وہ تو دنیا میں ایک انکشاف ہوا, جن کے 4 فلیٹ اربوں روپے کے فلیٹس لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں مل گئے. اس کے بعد وہ آ گیا کہ وہ بیٹی کے نام پہ وہ فلیٹس لیے تھے نواز شریف نے, تو اس کے اوپر اس کو کنوکشن ہوئی ہے. اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے سے, یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے, اس سے کمپیئر کر رہے ہیں اور کسی قسم کی ڈیل کروا رہے ہیں. دیکھیں, میں کسی ڈیل کا حصہ نہیں نہ بناؤں نہ بن سکتا ہوں. یہ جو ڈیل ہے
یہ ڈیل پاکستان کی تباہی ہے. یہ وہ NRO ٹائپ ڈیل ہے. یہ NRO 2 نواز شریف کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی دفعہ لے چکے ہیں NRO. اس لیے پورا لائے عمل تو میں کل آپ کو بتاؤں گا اپنے انشاءاللہ جلسے میں، لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سازش چل رہی ہے یہ مجھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے، لیکن اصل میں تو پاکستان کی کیوں ادھر دھکیل رہے ہیں پاکستان کو جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں. جی خان صاحب، ایک 14 اگست پہ کافی سال پہلے میرے ساتھ 3 دوست تھے وائٹل سائنس، اور ہم نے دل دل پاکستان پیش کیا. اسی ٹائم پہ ریما خان جو تھیں انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ فلمز میں آئیں، اور ان کی بلندی، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ان کی آتے شروع میں بہت سپر ہٹ فلم تھی. تو ریما خان بھی انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ان کا سوال آپ کے لیے. بہت شکریہ سلمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب، میرا آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ کا کردار ہم سب کے سامنے ہے. ایک کرکٹر کی حیثیت سے آپ نے آغاز کیا اور آپ نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی. اس کے بعد ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے بھی آپ جب اس فیلڈ کے اندر آئے تو بھی آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے. جو ہمیں سب سے زیادہ عام بات نظر آئی کہ آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ نے شہرت اور پیسے کو بہت چھوٹی عمر میں دیکھا تو اس کا کوئی لالچ آپ کے اندر نہیں تھا. آج جس مقام پر آپ کھڑے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ دریا کے الٹے رخ اکیلے چل رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی بیرونی طاقتوں کے سامنے آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. گزشتہ 40-45 سالوں سے سب کانٹیننٹ کے اندر جن ممالک کو ہم ایڈز دیتے تھے، آج ہم ان سے ایڈز لیتے ہیں. ہم سٹونج ایرا کی طرف واپس چلے گئے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بیرونی طاقتوں سے بے خوف ہو کر صرف خدا پر اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ تن تنہا کیسے آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے کر جائیں گے؟ دیکھیں ریما، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے بدقسمتی سے میں نے اپنی ساری زندگی میں دیکھا، کرکٹ میں نے دیکھا، پھر کرکٹ کے بعد بھی میں نے لوگوں کو دیکھا، کیونکہ مجھے اللہ نے وہ کرکٹ میں اس سٹیج پہ لے کے گیا جو بڑے کم کرکٹرز پہنچتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو شاید 1-2 کھلاڑی وہاں پہنچے ہوں. تو وہ میں نے سارا سٹیج دیکھا، پھر مجھے عزت بھی ملی. پھر میں جب اس کے بعد نکلا تو تب بھی میں بڑے مختلف قسم، کیونکہ میں نے ایک دم بجائے کرکٹ میں رہنے کے میں نے ایک نئی زندگی، ہاسپٹل بنانا اور فنڈ ریزنگ، پھر اس کے بعد پالیٹکس، تیسری میری زندگی تھی. تو میں ساری وقت لوگوں کو ملتا رہا مختلف قسم کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں. فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، کیونکہ شیطان نے جب نہیں جھکا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے اسے کتنی صلاحیت دی ہے. مولانا رومی اس کو ایک اور طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو کہتے ہیں جب تمہیں پر دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب میں اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے میں مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہم زمینی خداؤں کو، ہم بت پرستی لگ جاتے ہیں راستے میں. ہم خوف کا بت پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے کوئی مار دے گا، مجھے میری رزق، میری نوکری چلی جائے گی. یہ سارے جو یہ خوف کا بت ہے یہ انسان کو روک دیتا ہے اپنی مقام پہ پہنچنے کے، اپنی خواب کے پیچھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ بھی تو ایک، ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ وہ انسان جو صادق اور امین تھا 40 سال، وہ صرف 10 سال، جب 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، 10 سال صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. ہر قسم کی مشکل ان کو اٹھانی پڑی. تو اللہ نے ہمیں ان کی زندگی سے کیا سکھایا کہ انسان کے ہاتھ میں صرف انہوں نے نیت اور کوشش دی ہے.
اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو جب 13 سال کے بعد وہ مدینہ کی ریاست سنبھالی تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی. یعنی کسی انسان نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے اس 10 سال میں کر کے, یعنی دنیا میں وہ انقلاب آیا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو ہمیں جب وہ اللہ کہتا ہے ان کی راستے پہ چلو, تو ان کا راستہ مشکل راستہ ہے, لیکن جن لوگوں کے پاس یہ قوت ہوتی ہے اپنے خوف کو قابو پانے کے اور اللہ میں ایمان رکھ کے اور لا الہ الا اللہ میں ماننے کی, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا, وہی لوگ بڑے کام کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے. کیا ہوگا, میں اپنی پوری کوشش کروں گا, کیا ہوگا, میں فیل ہو جاؤں گا, لیکن میں اپنے ضمیر کو اس کا تو سودا نہیں کروں گا, اور آخر میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے کوشش پوری کی. اور یہی صرف وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمارا اللہ. ہمیں آپ پر فخر ہے خان صاحب, خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے. جی شکریہ ریما آپ کا سوال کا. خان صاحب, آپ نے ابھی کلونیلزم کی بات کی اور فیشزم کی بات کی, تو جس طرح آپ کو پتہ لگا ہے کہ ARY پہ کتنا سخت رد عمل ہوا ہے, اور آج ابھی خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ نے پھر NOC ان کا کینسل کر دیا ہے. تو ہمارے ساتھ چودھری غلام صاحب ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں آپ سے سوال کریں. چودھری صاحب. چودھری صاحب جا رہے ہیں میسج کے نہیں, ان کو میری آواز نہیں آ رہی چودھری صاحب کو. تو حبیب اکرم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سلمان بھائی, آپ کی آواز. حبیب صاحب آپ خان صاحب سے سوال کریں. خان صاحب, آج بھی ہم میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کی بندش کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے چیف آف سٹاف کو کچھ کہنے پہ پکڑا گیا ہے, اور کسی بھی صحافی کے لیے اس سے زیادہ دکھ دینے والی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو اس کے لفظوں پہ پکڑا جائے کہ وہ کسی رائے کا اظہار کر رہا ہو. بہرحال وہ ہمارے قانون اور دستور کے تابع رہ کے جو کچھ بھی ہے اس میں ظاہر ہے انہیں کچھ قانون کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے تھا, یا وہ ہیں, اس کا فیصلہ عدالت کرے. خان صاحب, شکوہ بھی ہے آپ سے کچھ پرانا, اور آج کے حالات بھی ہیں جو شکوے پہ مجبور کرتے ہیں اور تھوڑی سی امید پہ بھی. آپ کے دور میں, دور حکومت میں بھی میڈیا پہ سختیاں آئی, اگرچہ کوئی چینل بند نہیں ہوا, لیکن کافی سختیاں آپ کی طرف سے بھی آئی. اب کیا ہم توقع کریں کہ جب آپ کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو آپ کی رائے میڈیا کے بارے میں مختلف ہوگی, اور آپ کا جو ایکشن ہے میڈیا کے بارے میں وہ زیادہ فرینڈلی ہوگا؟ ابھی میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں کہ مجھے کبھی آزاد میڈیا سے خوف نہیں آیا. آزاد میڈیا سے کون ڈرتا ہے؟ اگر میں نے کوئی پیسے چوری کر رہا ہوں, میں کرپشن کر رہا ہوں, تو میری پوری کوشش ہوگی کہ یا ان کو پیسہ کھلاؤں, یا لفافے دوں, اور یا پھر ان کے اوپر سختی کروں. اور یہی وہ لوگ جن کو خوف تھا کرپشن کے کیسز جن کے اوپر تھے, اور آپ کو پتہ ہے 30 سال سے کن کے اوپر یہ کیسز تھے, اور یا پھر میں قانون توڑوں, غیر قانونی چیزیں کروں, لوگوں کو پکڑ کے مار رہا ہوں اسی طرح جو 3 بجے لوگوں کو گھر سے پکڑ لوں, تو تب مجھے ہوگا کہ میں میڈیا کو کنٹرول کروں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 3.5 سال میں مجھے کبھی میڈیا سے نہ خوف تھا کہ میرے کوئی کیس ایکسپوز کریں گے, نہ میں کوئی قانون توڑ رہا تھا. مجھے صرف ایک مسئلہ آتا تھا, فیک نیوز. اور فیک نیوز ملک کو نقصان پہنچاتا تھا, یا پھر فیک نیوز ایسا ہوتا تھا کہ جو ایک گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرتا تھا. مثلا میرے اوپر کوئی لگا دیا کہ جی میں نے ایلیگل کام کیا ہے, میں پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا, اور میں نے تب بھی میڈیا پہ نہیں کیا, میں نے جا کے عدالت میں کیس کیا. اور سوچیں ایز اے پرائم منسٹر 2 کیسز کیے, وہ بھی عدالت میں, مجھے بھی نہیں انصاف ملا. لیکن فیک نیوز کا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ مجھے کبھی نہیں بھولتا, ہم نے چائنا جانا تھا اور بڑا ضروری تھا کیونکہ ہمیں چائنا سے اس وقت سپورٹ چاہیے تھی, اپنے ریزروز ہمارے, ہم جب آئے تھے بینکرپٹ تھا ملک. تو جانے سے پہلے یا 2 فیک نیوز نکلی 2 میجر اخباروں میں کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے سی پیک کو ریویو کرنے کا. اب یہ فیک نیوز تھی. چائنا کے اندر مصیبت پڑ گئی. ہمارا امبیسڈر ایئرپورٹ پہ آیا, اس نے کہا جی یہ وہاں سے نیوز آئی ہے, انہوں نے ہماری ایکسپلینیشن مانگی ہے. اب ہم جا رہے ہیں ان سے سپورٹ مانگنے کے لیے.
دیکھیں یہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے. پھر ایک دفعہ آ گیا کہ جی روپے IMF سے فیصلہ کر دیا کہ روپیہ پتہ نہیں 184 پہ پہنچ جائے گا ڈالر. وہ پہلے ہی ہمارے پاس ریزرو نہیں تھے. پینک. تو میں اس طرح کی فیک نیوز ساری دنیا کے اندر گورنمنٹ اس کے خلاف یا انڈیویجولز ایکشن لیتے ہیں, لاز ہوتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں ساری دنیا میں. کیونکہ میں تو انگلینڈ جانتا ہوں, تو میں تو ایک لائبل کیس بھی لڑا ہوا ہوں, تو مجھے تو پتہ ہے. لیکن میں کبھی بھی آزاد میڈیا سے نہیں ڈرا. یہ جو ہوا ہے ARY سے, یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ARY نے کوئی غلطی کی ہے. کیونکہ اگر شہباز گل نے کوئی کہہ دیا اور اس میں ایک سینٹنس بالکل آبجیکشنیبل تھا کہ وہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس کے اوپر ARY کے اوپر کیسے ایکشن لے لیا, وہ نیوز ایڈیٹر کو کیسے رات کو اٹھا لیا. یہ ARY یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ جو ARY نے کوئی غلطی کی ہے. ARY کو بند کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ جو کیمپین چلی ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی, کردار کشی کی, جو باقی لگے ہوئے ہیں چینلز, جو چینل میرا موقف پیش کرے گی اس کو باقیوں کو ڈرایا بھی ہے اور ARY کا منہ بند کیا. صرف یہ ہے, اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے. اور آئندہ کے لیے خان صاحب, آئندہ کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارا جب اقتدار میں ہوں تو آپ میڈیا کے سب سے بڑے محافظ بنیں. لیکن حبیب, میں نے تو کبھی میڈیا کو اپوز نہیں کیا, کیونکہ میں تو میڈیا جانتا ہوں. جب میں نے شروع کی تھی پالیٹکس میں تو اکیلا تھا, تو مجھے تو صرف میری پارٹی بنی ہے میڈیا کے اوپر آ کے. اگر اور جنرل مشرف کا جب دور تھا ہم نے پوری کوشش کی کہ میڈیا کو کھولو اور چینلز کو آنے دو, نہیں اس سے پہلے تو PTV ہوتا تھا کنٹرولڈ. تو میں تو اس کا بینیفیشری ہوں, میں تو کبھی میڈیا کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے فیک نیوز کا. اور دوسری چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی ایکس ریٹڈ چیزیں آتی ہیں, اس کا ہر معاشرے کو مقابلہ کرنا چاہیے. وہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ میڈیا کا منہ بند کر رہے ہیں. جی حبیب صاحب شکریہ آپ کا. فرام میڈیا ٹو کلچر, شگفتہ اعجاز, آپ میں آواز آ رہی ہے تو اگلا سوال آپ کریں پلیز. جی مجھے آواز آ رہی ہے. السلام علیکم سر. میں آپ کی پالیسیز کی, آپ کے ویوز کی ڈائی ہارڈ فین ہوں اور وقتاً فوقتاً اپنی آواز بھی اٹھاتی رہتی ہوں حق کے لیے. اور ایک چیز کا کریڈٹ میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گی, جو آج سے نہیں ہے, تو جب سے آپ نے اپنی اسٹرگل شروع کی ہے اقتدار میں آنے سے پہلے سے, آپ نے جو اس عوام کو اویئرنیس دی ہے ہاؤ ٹو فائٹ فار یور رائٹس, یہ پورے کا پورا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. کیونکہ آپ کی اس اویئرنیس کے بعد اب لوگوں کو یہ شعور آیا ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے کس طرح آواز اٹھانی ہے بے خوف و خطر. Now coming back to my question, میرا سوال آپ سے ذرا ڈفرینٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پولیٹیکلی تو کرائسس سے گزر ہی رہا ہے اور ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن ہمارے بلوچستان کے جو بہن بھائی ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جن کرائسس سے گزرے اس نیچرل کلیمٹی کے بعد, تو اس کے لیے آپ کا یا پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کا کیا کردار رہا ہے؟ شگفتہ دیکھیں, یہ جو بلوچستان کے اندر ابھی فلڈز آئے ہیں, اس کی یہ ایک کا پنجاب گورنمنٹ جدھر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس نے پورا اس کے اوپر کام کیا ہے. دوسرا کہ پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, ان کا خیر ان کا اپنا بھی ساؤتھ کا جو ایریا تھا ادھر فلڈ آیا ہوا ہے. اور تیسری جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے, اور پھر فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں پارٹی اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے. اتنا جو وہ اتنا ایکسٹینسو ہوا ہے, یعنی وہ جو ایریا ہے جو تیزی سے فلیش فلڈنگ ہوئی ہے, وہ ایریا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کچھ کر سکتی ہے اس کے لیے مشکل ہے, گورنمنٹس کر سکتی ہیں. All praise to you and شکریہ خان صاحب. طارق متین صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے پہلے, تو آپ کا سوال جاتا ہے, پوچھیے. خان صاحب السلام علیکم. آپ کو اور پورے پاکستان کو جو 75واں یوم آزادی ہے یہ مبارک. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی حکومت کے گرانے والے ہیں, ان تمام لوگوں نے یہ کہا ایک سے زائد بار آن ریکارڈ کہ نومبر میں جو تبدیلی آنی تھی اس تبدیلی کے نتیجے میں ہم سب کو لٹکا دیا جاتا, ہماری ایسی کی تیسی ہو جاتی. ان سے جب اس تبدیلی پر اور ان دنوں میں جب سول ملٹری لیڈرشپ ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے,
تو اس وقت ان سے بار بار بات ہو رہی ہے کہ کیا ایکسٹینشن ایک اور پروبیبل ہے, انڈر کنسیڈریشن ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, اس پر ہم ابھی بات نہیں کرنا چاہتے. مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ ادارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ کوئی گیپ پیدا نہیں ہوگا قیادت کا, تو ان کو جواب دینا چاہیے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی رائے میں کیا ایک عدد ایکسٹینشن اور ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ایک ہمیں چیز سمجھنی چاہیے. یہ اس وقت پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو جس طرح فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں پھر سے کہتا ہوں یہ بڑی خطرناک کیمپین ہے, اور یہ ہمارے دشمنوں کو سوٹ کرتی ہے کیمپین. جب میری گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ہندوستان میں اخبار پڑھیں اور جو مغربی اخبار پڑھیں, جو کہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ مضبوط پاکستان نہیں چاہتے. وہ کیا کیمپین کر رہے تھے کہ جی عمران خان فوج کا پتلا ہے. سارا وقت وہ کوشش یہ کر رہے تھے, کیونکہ گورنمنٹ کی اور سول ملٹری ریلیشن شپ اتنی زبردست تھی کہ ہم سب ایک پیج پہ تھے. اس سے ہم کرائسس سے نکلتے جا رہے تھے. ہمارا جو وہ دیکھیں کرونا کا جو کرائسس ہے وہ اتنا بڑا کرائسس تھا, اور وہ یہ یاد رکھیں کہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے. تو اس کرائسس کے اندر جس طرح ہم نکلے ہیں, جس طرح سارے ملک کے ادارے سب نے مل کے لڑے, اور اس میں پاکستانی فوج کا بہت بڑا رول تھا. انہوں نے تو وہاں باہر جو ہمارے دشمن تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی, تو بار بار بھڑکاتے تھے کہ جی عمران خان تو پتلا ہے فوج کا, وہ تو جو کہتی ہے فوج کہتی ہے. اور ایک فیک سائٹس, ویب سائٹس ڈسکور ہوئی, اور تحریک انصاف کے لوگوں نے, ہمارے سوشل میڈیا نے ڈسکور کیا, جسے کہتے ہیں کہ یورپین یونین EU کی جو تھی سائٹس, یہ جو فیک انہوں نے سائٹس بنائی ہوئی تھی, جو ڈسکور کی ڈس انفارمیشن لیب, جس کے اندر ہندوستان سے 800 سائٹس بنائی ہوئی تھی, اور وہ پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہی تھی. اور وہ کیا تھا کہ صرف اٹیک ہو رہا تھا عمران خان کو اور پاکستانی فوج کو. تو جو لوگ نہیں چاہتے ملک مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی نہ ہو. اب وہی لوگ ہیں جو اس وقت کئی پاکستانی صحافی تب اس یورپین یونین یہ جو ڈس انفارمیشن لیب کا حصہ تھے پاکستان سے, باقی باہر بھی تھے. اب وہی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف اور فوج کے اندر کسی طرح لڑائی ہو, کسی طرح آپس میں تنازع ہو. یہی ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا ٹکراؤ ہو گیا تھا پاکستانی فوج کے ساتھ, اور ملک ٹوٹ گیا تھا. ملک کو کمزور کرنے جو چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ ایک ملک کی جو فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اس پارٹی کے خلاف وہ فوج کے اور اس کے آمنا سامنا ہو جائے. یہ ہیں پاکستان کے دشمن. یہ اس کے اندر شامل ہیں, یہ جو سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو PDM کہتے ہیں, یہ سارے ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. انہوں نے کیسز بنائے کرپشن کے ایک دوسرے کے اوپر, ان کی پوری سٹیٹمنٹس ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کو کہا یہ کتنا کرپٹ ہیں, پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال دوں گا تو گھسیٹوں گا. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں, اور ان کا ایک انٹرسٹ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اب الیکشن کے اندر یہ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو خوف طاری آ گیا ہے الیکشنز کا. اب ان کی پوری کوشش ہے کہ پوری کیمپین چلائیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ فوج اور تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. فوج کے خلاف کیسے؟ کوئی پارٹی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو, جن کے کوئی باہر بڑے بڑے لنڈن میں اور باہر پراپرٹیز نہ ہوں, دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز نہ ہوں, جن کا بیس پاکستان ہو, وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ کیونکہ مسلمان دنیا کے اندر اگر آج آپ دیکھیں تو مسلمان ملکوں کا حال کیا؟ جو مسلمان ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, سیریا سے لیں, لیبیا سے لیں, صومالیہ, یمن, سارے ملک دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے. ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے ایک تکڑا فوج کا ادارہ, اور جو بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے, اور یہ سازش چل رہی ہے اس وقت. تو یہ جو آپ نے بات کی,
ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ فوج کے اندر جو بھی میرٹ کے اوپر بہترین لوگ ہیں وہ اوپر آئیں. یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ میرا آرمی چیف ہو, کوئی فلانا کوئی اس کا آرمی چیف ہو. میرٹ کے اوپر جو بیسٹ لوگ آتے ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے. ہمارا کیا کنسرن ہے اس کا؟ دنیا کے اندر باہر بھی آرمی چیف بنتے ہیں, برطانیہ میں کبھی سنا ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن بھی ہوتی ہے؟ میرٹ پہ ہوتا ہے, وہ بن جاتا ہے. شکریہ خان صاحب. خان صاحب, آپ نے پچھلے 26 سال میں یہ جو شعور ہے پورے پاکستان میں, اور خاص کر کے جو آرٹس اینڈ کلچر کمیونٹی ہے, وہ کم لوگ ہیں جو سامنے آتے ہیں, لیکن ان میں بھی بہت زیادہ ایک بیداری ہے, ایک شعور ہے. میں فیصل قریشی کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں چیئرمین عمران خان صاحب. السلام علیکم سر, آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہا ہے, دعائیں رہی ہیں, اللہ پاک آپ کو پھر کامیاب کرے, اور وی آر ویری ہوپ فل, اور ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. سوال تھوڑا سا عوامی ہے اور بہت چھوٹی سی بات تھی. ہم آئے دن پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, نیوز میں بھی, جب عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو لوگ جس طرح سے شور مچاتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے, اور یہ عدالتیں صحیح نہیں کر رہی ہیں, یہ کیا چل رہا ہے سارا کچھ. تو جو عام آدمی ہے اس کے ذہن پہ جو اثر پڑتا ہے, اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اگر اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ تحریک انصاف, کیونکہ تحریک انصاف کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ انصاف پسند ہی رہیں, لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو وہ جو عام انسان ہے, جو عام لوگ ہیں, ان کا یہ پرسیپشن بنتا جا رہا ہے کہ شاید عدالتوں میں صحیح فیصلے نہیں ہو رہے. سو اس پہ اکثر کبھی بات ہوتی ہے تو لوگ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے, پہلے تو فیصل, کیا ہماری عدالتوں کی اور ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے, اس میں اصلاحات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں, کوئی بھی جو مہذب معاشرہ ہے نا, جب تک آپ کے معاشرے کے اندر آپ کی کوالٹی کی جوڈیشری نہیں ہوگی, وہاں انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی. دیکھیں, جو انویسٹر آتا ہے نا, اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا پاکستان میں جو اس ملک کو اٹھا سکتا ہے, وہ ہے اوورسیز پاکستانی. میں اوورسیز پاکستانیز کو اچھی طرح جانتا ہوں. کبھی ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے. وہ دبئی میں کر دیتے ہیں, کئی ملیشیا میں کر دیتے ہیں, کئی بنگلہ دیش میں بھی چلے گئے, پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ سب سے بڑی ایک چیز آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے, کہ اگر ان کا کانٹریکٹ ہو اور وہ کوئی رینیگ کر جائے تو ان کا پیسہ ڈوب جائے گا. تو ان کو یہ جو ہمارے جسٹس سسٹم ہے, اس کی امپروومنٹ ہمیں چاہیے اگر ہم نے ملک کو اٹھانا ہے. اور یہ کہیں بھی آپ چلے جائیں, رول آف لا جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک میں. یہ دنیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں ریسورسز ہوں گے بھی نہیں زیادہ, اثاثے بھی نہیں زیادہ ہوں گے ملک کے اندر, لیکن خوشحال ہوگا ملک, کیونکہ ان کا جسٹس سسٹم کام کر رہا ہے. ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے ونسٹن چرچل کی, کہ جب وہ پورا حملہ ہو رہا تھا ہٹلر کی فوجوں کا, یورپ فتح کر لیا تھا, جب برطانیہ کو خوف آ گیا تھا کہ ہم بچیں گے بھی یا نہیں, بمباری ہو رہی تھی, تو لوگوں نے جب چرچل سے پوچھا کہ کیا ہم بچ جائیں گے, تو اس نے جواب دیا, کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا دے رہی ہیں. کہتا پھر کوئی طاقت ہمیں نہیں ختم کر سکتی. تو یہ یاد رکھیں, جو جسٹس سسٹم ہے نا, وہ ہے کارنر سٹون آف اے سویلائز سوسائٹی. اب آ جائیں کہ لوگ مانتے نہیں ہیں فیصلے. دیکھیں, اگر میں کرپٹ آدمی ہوں نا, اور اگر میں نے چوری سے پیسہ بنایا ہے, تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کی عدالتیں صحیح معنی میں چلیں, کیونکہ اگر وہ چلیں گی تو میں پکڑا جاؤں گا. سو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے عدالتوں کو متاثر کرنے کی, پیسے چلاتے ہیں, ججز کو پیسے دیتے ہیں. اس ملک کے اندر ڈنڈوں سے اٹیک کیا گیا سپریم کورٹ کو جب وہ نواز شریف کا کیس سننے لگے تھے کرپشن کا. پھر ایک چیف جسٹس کو بگایا اور پھر پیسے چلائے, بریف کیس چلوائے اس چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے. تو یہ تو ہماری تاریخ ہے. کرپٹ لوگ کبھی بھی ایک ملک کے اندر اچھا انصاف کا نظام نہیں آنے دیں گے, بیکاز بائی ڈیفینیشن اگر آپ کے ملک میں انصاف ہے تو کرپشن نہیں ہے. اچھا, اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ پھر
جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے اور بڑی کم یہاں طاقتور کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں عدالتوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا جی، یہ ہے کہ لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ کون سچ بولا. اگر سارے جب بھی کوئی کیس آ رہے گا وہ کہے گا جی عدالتیں بہت بری ہیں. لیکن لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، لوگ جو ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں. اور لوگ جو عدالتیں ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ عام لوگوں سے پوچھ لیں، وکیلوں سے پوچھ لیں، سب آپ کو بتا دیں گے کہ ججز کی وہ نمبرنگ بتا دیں گے کہ یہ جج کہ یہ ہے، یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے. یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے ان کی ججمنٹس کی وجہ سے. جو ججز ہیں وہ اپنی ججمنٹس کی وجہ سے ان کی ریپوٹیشن جاتی ہے اوپر یا نیچے. So, you think کہ لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں اور کام کرنا چاہیے؟ اللہ کرے کہ آپ واپس آئیں اور اس پہ پھر اور مزید کام ہو. بہت ضروری. تھینک یو فیصل. میں آگے کیونکہ ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں